कर आंखों से आंसू रवा हो जाते थे और इबादत को तुर्रा इम्तियाज बनाया। शबो रोज इबादत हो रही है, हर रोज अल्लाह के हुजूर अरे सजदा रेजी करते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं और फिर मखलूक की खिदमत को तुर्रा इम्तियाज बनाया। और आपकी फिक्र का आखिरी जुमला ये है, आप फरमाते हैं बेशक मैंने बड़े मुजाहदे किए, बड़ी इबादत की, बड़े रियाज़ात की, लेकिन रब्बे कायनात ने जो कबूलियत का दर्जा मखलूक की खिदमत करने से दिया है वो इबादत से भी नहीं मिला है। इसलिए दोस्तान वक़ार रब्बे कायनात ने नुस्खा बता दिया है, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, नेकी को अपना लो, भलाई को अपना लो, नेक कामों को अपना लो, फिर क्या है तुम्हारे लिए कामयाबी है। लिहाजा दोस्तान वक़ार कामयाबी उसको मिलेगी फिर वो अल्लाह की इबादत भी करे, वो क़याम भी करे, वो रकू भी करे, वो सजदा भी करे, सजदों और रकू के अंदर अखलास को अपनाए और नेकी के काम मखलूक की खिदमत के काम करता रहे। फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, इसमें तुम्हारी फलाह है, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। अरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी पूरी जिंदगी 40 साल इब्तदाई जिंदगी आप फरमाते हैं मैंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया, और फिर बाकी 50 साल जिंदगी के अंदर जो भी जुबाने फरीद से निकल गया अल्लाह ने वही कर दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फिक्र फरीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाज़रीन मोहतरम, बहुत दूर दराज का सफ़र करके एक शख्स हजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के की खिदमत में बहुत सिफारिशें करवा के टाइम लेके उनकी खिदमत में रहा, और कुछ अर्सा रहने के बाद बहुत जिस तरह एक मायूस शख्स होता है उस तरह के उन्होंने इजहार करते हुए उनसे इजाज़त चाहिए कि हजूर मैं जो हासिल करने आया था वो मुझे ना मिला, और मुझे अफसोस है कि मैंने इतना वक्त आपकी खिदमत में ज़ाया किया, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो आपने पूछा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ जो हासिल करने आए थे जो आपको नहीं मिला, और मैंने कब आपको कहा था कि आप अपना वक्त ज़ाया करें। उन्होंने कहा हजूर मैं इसलिए आया था कि मैं जब से मैंने होश संभाला है मैं किसी वली अल्लाह की तलाश में हूँ कि उसकी करामत देखूँ और उसका मुरीद हो जाऊँ। तो आपने फरमाया कि आप जितनी देर मेरे खिदमत में रहे हो, दिन रात हर टाइम मेरे साथ रहे हो, कोई एक लम्हा बताओ कि जिस लम्हे में मेरी ज़बान से, मेरे अमल से, मेरे किरदार से कोई खिलाफ शरीयत, खिलाफ सुन्नत कोई बात अदा हुई हो, कोई काम हुआ हो। उन्होंने कहा हजूर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने कहा कि इससे ज़्यादा इस दौर में मैं तुम्हें क्या करामत दिखा सकता हूँ। अब हम हजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से गुफ्तगू सुनेंगे। बिला तमीज़ जनाब मुफ्ती ज़ाहिद असदी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती अल्फाज से नवाजें। मुफ्ती ज़ाहिद असदी साहब। नज़्म व नस्र में बहुत कुछ मुफीद बातें हो चुकी हैं, और फ़िक्र फरीद पर मेरे भाई बिरादर मुकर्रम ने बहुत नाफ़े गुफ्तगू फरमाई है। मैं सिर्फ 2 जुमले अर्ज़ करता हूँ, और ये ताबीरी जुमले हैं कि इरादे के कलम ने अरवाह के लश्कर में से कुछ जौहर उठा लिए और उन्हें शऊर की दवात के अंदर डबो दी। डूबने के बाद उन जवाहिर के साथ इल्म, आगही, शऊर और फ़न की नेमत मिली, तो उन्हें निकाला और नून का नुक्ता बना दिया। फिर इरादे के कलम ने उस नुक्ते से लिखा जो लिखा। मैंने सवाल उठाया कि इलाही
یہ کام تو پہلے ہوا ہے، اور نون والقلم کی یہ ساری داستان تو ارواح کے جہان کی ہے۔ اس جہان میں اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا غور کرو اور دیکھو کہ غزالی کی عبارتوں میں تمہیں وہ سیاہی نظر نہیں آتی؟ رومی کے اشعار میں، اقبال کے فلسفہ میں، شاہانی کی تعبیرات میں، میں نے کہا اس سے آگے فرمایا ہندوستانی ہوں تو رومی و حافظ انصری، جامی نظامی، اختری، ان کے کلام میں نے پھر کہا ذرا میرے قریب کے زمانے کی بات کیجیے۔ فرمایا اٹھو اور حکیم لطف اللہ کے گھر میں جاؤ کہ ان جواہر میں سے پیچھے رہ جانے والوں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہے، اور وہ نون والقلم کے بعد اسی طرح سے نعت کہہ رہا ہے جیسے ہم نے کہی ہے۔ آپ وہ آیات کا تسلسل دیکھیں تو پہلی آیت ہے نون، پھر والقلم وما یسطرون، اس کے بعد نعت شروع ہو جاتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس لیے میں تمام شرکاء کو اور معزز مہمانوں کو ہمارے میزبان کے اس گھر میں نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق اسی نون سے ہے اور اسی قلم سے ہے، اسی لیے آپ بول رہے ہیں اور اسی لیے آپ لکھ رہے ہیں اور آپ سے لکھوایا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات مکمل ہوئی، اس کے بعد دوسری بات، کیونکہ فکر فرید پر بہت اچھی باتیں فرما دی گئی ہیں، میں صرف ایک جملہ آپ احباب کی نظر کرتا ہوں کہ اپنے وجود کو غیر مضر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے وجود کو غیر مضر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور فرید الدین مسعود نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیں چند باتیں اور پھر کوئی باتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میرے پاس دلیلوں کے انبار ہیں، میرے پاس، میں اس وقت پڑھوں تو 200 آیات پڑھ دوں گا جن سے استدلال کر کے میں تصوف کو ثابت کروں اور ان کے مشرف کو لے کر، وہ ایک علمی استدلالات ہوں گے، فکری ابحاث ضرور ہوں گی، میرا معافی ضمیر ضرور ہوگا، لیکن سادہ لفظوں میں فرید کا دل جو پیش کیا جانا چاہیے وہ گم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو ایسا بنانا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں درخت نہیں اگتے، سبزہ نہیں اگتا، گھاس نہیں پھوٹتی، تو آپ کے قدموں کی برکت سے سخن کا درخت اگنا چاہیے، محبت کی گھاس پھوٹنی چاہیے، اس پہ پھل پھول لگنے چاہیے، اور فقر کی روشنی حدت سے، حرارت سے اور خوشبو سے پورا گلشن مہکنا چاہیے۔ یہ کام بابا فرید نے کر کے دکھایا، یہ کام کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہیں کتابوں میں گم تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے وہ معیار بنتی ہے۔ فرید الدین نے تو کر دکھایا تھا، چاہنے والوں نے اس میں سے کتنے فیصد کیا ہے؟ میں اپنا محاسبہ کروں تو میں آپ کی اجازت سے اس کے ساتھ ایک بات ملا لوں، اگر صدر بدن مجھے اجازت دیں۔ اس وقت مذہب کا رول ہماری پرسنل لائف میں جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ 5% ہے، اس سے زیادہ ہے تو بتائیں۔ 95% میں مادہ پرست ہوں، میں چاہے مذہبی مفکر ہوں، میں چاہے تاجر ہوں، میں سیاستدان ہوں، میرے دل کے اندر مذہب 5% رہ گیا ہے، 95% گم ہو گیا ہے۔ میں بات فرید الدین کی کرتا ہوں، جس کے پاؤں کے ناخن سے اس کے سر کے بال تک اندر جو کچھ ہے وہ سراسر دین ہے۔
میں 5% لے کے کھڑا ہوں اور میں 100% کی بات کر رہا ہوں, 100% کی, کہ جس نے ایسا اپنے آپ کو بنایا ہے کہ قیامت تک اگر بیان ہوتا رہے تو 5% والے بھی بیان کرتے رہیں گے, بیان مکمل نہیں ہوگا. کیا کیا ہے ہم نے. وہ کلیم عاجز نے بہت اچھا کہا تھا, اس نے کہا میں کوئی خامی ہے نہ ساغر میں کوئی خم, پینا نہیں آتا ہے تو چھلکائے چلے ہو. ایک طبقہ ہے نا تصوف کا منکر ہے, یا کہتا ہے فرید الدین نے کیا رکھا ہے فرید الدین نے. کیوں؟ وہ ان کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا. یہ خضر ولی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, بابا فرید کی اولاد بھی بیٹھی ہے, تو میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. اس نے آپ کو دیکھا ہے, مجھے دیکھا ہے, انہیں دیکھا ہے, انہیں دیکھا ہے. اس نے فرید الدین کو دیکھا ہی نہیں. اگر وہ فرید الدین کو دیکھتا تو وہ ایسے کبھی نہ کہتا. وہ کہتا کہ توحید زمین پر اگر جمع ہو گئی ہے تو فرید کے دل میں ہے, جان میں ہے, گفتگو میں ہے, قول میں ہے, قرار میں ہے, کردار میں ہے, شب و روز میں ہے, لیل و نہار میں ہے. مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کچھ نہیں ہے, انہیں اگر دیکھے تو پتہ چل جائے. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے, یہ حضرت باجی بسامی کا ایک مرید تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پیر نے کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اسے آگ میں نہیں جلائیں گے. تو یہ سلطان محمود غزنوی ان کا مرید تھا, شیخ ابو الحسن کرکانی کا اس کا باپ تھا سلطان سبکتگین یا سبکتگین, یا میرے الفاظ شاید جو فارسی لینگویج ہے اس کے اعتبار سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کہ جب نمرود نے دیکھا تھا ابراہیم خلیل اللہ کو, اور فرعون نے دیکھا کلیم اللہ کو, اور ابو جہل نے دیکھا محمد رسول اللہ کو, انہیں تو جلائیں گے. فرمایا غلط فہمی میں نہ رہنا سلطان السلاطین, غلط فہمی میں نہ رہنا. تمہیں کس نے اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ نمرود نے خلیل کو دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا, اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. نہ فرعون نے دیکھا تھا, نہ ابو جہل نے دیکھا تھا. یہ کبھی صدیق سے پوچھنا کہ نبی کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ کبھی فاروق سے دیکھنا, یہ علی سے دیکھنا, یہ عثمان سے دیکھنا, یہ طلحہ سے دیکھنا, یہ زبیر سے دیکھنا, یہ عبد الرحمن ابن عوف کی نظر سے دیکھنا کہ پیغمبر کو کیسے دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں بابا فرید کو ماننے والوں نے بابا فرید کو نہیں دیکھا. ان کے اندر چونکہ فقر 5% ایگزسٹ کرتا ہے, ہمارے اندر تو ہم نے 5% ہی دیکھنا تھا. اگر ہم اسے 100% کر کے دیکھتے تو پتہ لگتا کہ فرید دراصل ہے کیا. ضرورت یہ ہے جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے گراؤنڈ پر اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میری دعوت ہے, میرے ایک دوست ادھر اوکاڑا کے شہر کے رہنے والے ہیں, سادات سے ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگا کہ اسدی صاحب یہ علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اب سادات کا لحاظ کم کرتے ہیں. میں نے کہا معذرت سے پیر صاحب یہ سادات کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہوں, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا جد امجد کی دستار تو دیکھو, یزید سے لڑتے 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 ہار نہیں مانتا, جان دے دیتا ہے. انہی کی اولاد کا فرد اگر دین کے کسی ایک اصول پہ بکتا ہے تو کس نام پہ کہتا ہے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں؟ اس لیے بابا فرید سے محبت کرنے والا چاہے ان کی اولاد سے ہو یا اولاد نسبی اولاد سے نہ ہو, میری ان کو دعوت ہے فرید کو ویسے دیکھیے جیسے دیکھنا چاہیے, اور جیسے فرید ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. آخری بات یہ ہے فکر فرید کے حوالے سے کہ ایک نظر میری ہے جو فرید پہ پڑتی ہے, ایک نظر فرید کی ہے جو مجھ پہ پڑتی ہے. اچھا میں اپنی نظر سے تو فرید کو دیکھ لیتا ہوں جیسا کہ میری ہے, لیکن کیا میں اس قابل ہوں کہ فرید کی نظر مجھ پہ پڑے؟ بس یہ بات, مجھے اس قابل بننا ہے, مجھے اس قابل بننا ہے کہ فرید مجھے دیکھے تو خوش ہو, میرا نام تو لیتا ہے, ہاں میرا کام بھی کرتا ہے. ایک کتاب کا حوالہ دیتے جاؤں کہ انہوں نے پڑھنا پڑھانا ساری زندگی نہیں چھوڑا, خضر ولی ساری زندگی. آپ دیکھیں جو خلافت نامہ دیا ہے خواجہ نظام الدین کو, میں نے وہ خلافت نامہ دیکھا تو اس کے اندر ایک کتاب کا حوالہ تھا, التمہید کتاب کا. میں نے ڈھونڈی, پہلے کو ملی نہیں, بڑی مشکل سے ملی, اس کو دیکھا
اس کے ورق پلٹے، ساری کی ساری کتاب عقل پر، الہیات پر، علم پر، فلسفہ پر، زبردست قسم کے عقلی، فکری، فلسفیانہ مباحث سے بھری پڑی۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے جو فقیر ہو جائے کتابوں سے فارغ ہو جاتا ہے، یہ تو فقیروں کا بابا ہے۔ یہ خلافت نامے کے اندر لکھ رہا ہے کہ جب تک زندہ رہنا کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا، پڑھتے بھی رہنا، پڑھاتے بھی رہنا۔ آج کوئی ہو نسبت رکھنے والا، کس کا تعلق ہے ان کتابوں سے، گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ فرید کا کوئی دشمن نہیں، مگر ہم ہوتے ہیں، جب ہم چھوڑتے ہیں کردار کے حوالے سے تو پھر انگلی اٹھتی ہے فرید کے نظام پر، فرید کی فکر پر، فرید کے فلسفے پر، ورنہ وہ عالی ہے۔ آج کی اس بدن کی مبارک ہو فکر فرید کے حوالے سے۔ اور جو میرا پہلا جملہ ہے کہ نون، عنبر بخاری سید صاحب، یہ آپ کی میں نظر کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ شریف ساجد صاحب کو پہنچا دیجیے، یعنی یہ حصہ آپ خود بانٹ دیجیے گا اپنے ادب قبیلے پروفیسر صاحب کے نون، یہ نون ہے جس میں دبویا گیا ہے ہر اہل قلم کو، پھر والقلم وما یسطرون، پھر اس شعور سے ان کی قلم کو چلایا گیا ہے کس پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون کے بعد ذکر ہی نعت کا، نون کے بعد ذکر ہی مدح رسول کا ہے، نون کے بعد ذکر ہی وصف رسول کا ہے، صفات رسول کا ہے، عطاء رسول کا ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اسی نہج پہ چل رہے ہیں۔ کچھ نئے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلوں کے قدم پہ چلنا ہوتا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا عمل چلتے رہنا چاہیے، پڑھنے اور پڑھانے کا عمل چلتے رہنا چاہیے۔ یہ فکر فرید ہے اور یہ نعت کے فلسفے کا منہج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وہ بابا فرید کہ جن کی تمام تعلیمات اور تمام زندگی کا حاصل یہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت مہربانی کی کہ ہم کم از کم 5% نمبر دے دیے، ورنہ ہم تو 1% سے بھی کم ہیں۔ اور جب میرا ضمیر میری ذات سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تو اپنی حقیقت خود ہی عیاں ہو جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ بابا فرید کے نقش قدم پہ چلیں، جو کہ حقیقت میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حقیقت میں حکم خداوندی ہے۔ اب کچھ ایوارڈز ہیں کچھ دوستوں کے لیے، اس کے بعد آخری صدارتی خطبہ ہوگا، پھر دعائے خیر ہوگی اور پھر لنگر کا انتظام ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں نوجوان جو آج کی ہماری اس تقریب کی ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ سوشل ورکر ہے بنیادی طور پر، اور بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے خاص طور پر تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے ان کا بہت بڑا کام ہے اور ہر وقت اس کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کو سند پیش کی جائے گی، اور میں ملتمس ہوں گا جناب محمد احمد صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں یہ سند پیش کریں۔ جناب فیصل عباس صاحب، کسی دوست حوالے کر دو، آ جاؤ۔ صاحب آپ ساتھ آ جائیں آئیں گے، شریف صاحب سارے آپ آئیں گے، شریف صاحب صدر وہ آئیں گے، اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں، بابا فرید کی اولاد سے ہیں،
جو مجھ -1% سے کم از کم بہتر ہے کہ خلق خدا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کم ہوتے ہوئے شجر ان کی تعداد میں اضافے کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. ویسے تو ہم ان کو اسپیشل فرد کہتے ہیں, عام الفاظ میں ان کو معذور کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم تندرست لوگوں سے بہتر ہیں کہ وہ اس حالت کے باوجود اپنی جیب سے خرچ کر کے ہزاروں درخت لگوا چکے ہیں اور آج ان کا مشن جاری ہے. جناب خضر ولی چشتی صاحب, ان کے لیے خصوصی شیلڈ ہے. بہت مبارک, تھینک یو سر جی, کمال ہے, بڑی محنت کی. ان کے بعد دانا دانا میرے حضور کا ہے, اس کلام کے خالق محترم عارفی صاحب تشریف لائیں گے اور پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے اپنا میڈل حاصل کریں گے. جناب محترم عارفی صاحب. بنا لے ویڈیو, بنا لے, اوکے کریں, دوبارہ بنائیے گا. بس چھوڑ دیں, بس چھوڑ دیں, یہ نہیں ہونا. نہیں بننی, نہیں بننی, نہیں بننی. اس کے بعد منزل میری مدینہ کتاب کے خالق جناب محترم محمد شریف طیب صاحب, وہ تشریف لائیں گے, اپنی شیلڈ حاصل کریں گے اور ساتھ میں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کو میڈل پیش کیا جائے گا. محمد شریف طیب صاحب. سب سے بڑی عظیم شخصیت جو ہمارے پاکستان کی اللہ کا انعام ہے, کوئی شک بے شک ان کی دستور مبارک سے آج اسپیشل آج کے لیے ان کو دعوت دی ہے. ان کے بعد سر پلیز یہ تھوڑا سا بعد آ جاتا ہے. ان کے بعد اپنا میڈل وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں گے مولانا محمد اکرم راشد صاحب. مولانا محمد اکرم راشد صاحب ہماری آج کی تقریب کے آخری مقرر بھی ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں. مولانا محمد اکرم راشد صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
वत्तबि सबील मन अनाबा इलैहि सदक़ अल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मेरे दो दोस्तों ने मोहम्मद यार गौहर साहब, अगरचे बिलमुशाफ़ा पहली ही मुलाकात है लेकिन मानूस महसूस हो रहा है कि कहीं मुलाकात हुई है। मुफ्ती ज़ाहिद असदी साहब, इन बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। अब ज़रूरत तो न थी लेकिन चूँकि हाज़री लगवाना मकसूद है तो इनकी बात सुन के जो है मेरा दिल बाग बाग हो गया। बाग गया दिल बाग न होंगे, बाग गया दिल बाग न होंगे, भावें होवन बाग बहारां। बाग गया दिल बाग न होंगे, भावें होवन बाग बहारां। ते यार मिले दिल बाग हो जाते, भावें होवन सुंज उजाड़ा। यार मिले दिल बाग हो जाते, भावें होवन सुंज उजाड़ा। ते सारी उम्र बेली वंजुन की धोई, सारी उम्र बेली वंजुन की धोई। ते हाथ रे हुई बेच वपारा, यार फरीदा वसीए यार दी नगरी, भावें घाटे बमन हजारा। तो दोस्तों की गुफ्तगू हुई। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल रहमतुल्लाह अलैहि ताला, इनकी तालीमात का जिक्र होता रहे। तो जिस तरह गिवला मुफ्ती साहब ने फरमाया, गुमा मगुर के मजमून न अंदाज, गुमा मगुर के मजमून न अंदाज, हजार साल तमा सुखन बजुल से यार गुफ्त। अगरचे ये शेर जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के लिए शायर ने लिखा है, लेकिन आप उनके ग़ुलाम हैं, आप उनके ग़ुलाम हैं। और आखिर में मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि आपकी तालीमात में ये बात शामिल है कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। सजदों को तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं, सजदों को तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो आपकी तालीमात में से आखिरी मैसेज जो है, मुख्तसर चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है तो अगर हम वक्त का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मैसेज ये कि एक मरतबा आपकी जवानी का दौर था तो आप कई बुज़ुर्गों में तशरीफ़ फरमा थे, दरवेशों में, अल्लाह वालों के पास बैठा करते थे। तो एक शख्स आया, वो भी बुज़ुर्ग थे, उसने अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब ये सुनाया कि मेरी रात को डेथ हो गई है, मैं दुनिया से चला गया हूँ। किसी ने कुछ ताबीर की, किसी ने कुछ ताबीर की, किसी ने कुछ ताबीर की। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल रहमतुल्लाह अलैहि ताला, शायद उनकी उम्र 19-20 साल के करीब थी। तो आपने फरमाया अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इसकी ताबीर कर लूँ। तो उन दरवेशों ने कहा करें आप, फरमाए। तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारी फजर की नमाज तो नहीं कज़ा होगी, कि आज फजर की नमाज तो कज़ा नहीं हो गई। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई। तो आपने फरमाया मोमिन की नमाज का कज़ा हो जाना उसके लिए बहुत है। ये हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का पैगाम है कि नमाज का ख्याल रखा जाए। और फिर अपना मकसद, जिस मकसद के लिए हम यहाँ हैं उसके लिए तगोदो करनी चाहिए। कोई भूल गया मकसद आमदा, कोई करके मकसद हल चलिया। कोई भूल गया मकसद आमदा, कोई करके मकसद हल चलिया। ए दुनिया फरीद मुसाफिर है, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। बाबा नहीं नहीं बहुत कुछ जी, माशाल्लाह बहुत।
آج کی تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکی. آخر میں دعائے خیر کے لیے جناب محترم مفتی زاہد اسدی صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الہی یہ عقیدت، یہ عزم، یہ ارادے، یہ محبتیں، یہ نسبتیں، یہ عقیدتیں، یہ اکٹھ، اس کو سلامت رکھنا. ہم سب کی طرف سے تضرع و زاری سے، عجز اور انکساری سے درگاہ حبیب پر کی گئی عاجزی اور محبت کا نذرانہ قبول فرمائیے. ہم سب کو اسی پہ استقامت دیجیے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیے. ہمارے میزبان فکر فرید کے تمام شرکاء اور اس بزم کے جتنے بھی ایسے حضرات جن کو تو نے قلم دیا ہے اور شعور کی دوات اور سیاہی عنایت کی ہے، ان سے نعت لکھواتے رہیے، ان کی نعت گوئی میں ان کا جذبہ بڑھاتے رہیے. شجرکاری کے ذریعے سے جو اس وطن کی مٹی کو سرسبز کر رہے ہیں، ان کے بالوں پر بڑھائیے، ان کے جذبے سلامت رکھیے، ان کے معاونین اور ساتھی مزید بڑھائیے. بیماروں کو شفا بخشیے، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمائیے، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل کشائی فرمائیے. ہمیں اپنے تمام دوستوں کی محبت بخشیے، خصوصاً ہمیں فکر فرید عنایت کیجیے. فرید کا کردار، فرید کا عمل، فرید کے شب و روز ہمارے دل و جان کا مرکز و محور بنائیے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امورنا رشدا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تمام دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تو لنگر کا انتظام ہے. حکیم صاحب یہ سیڑھیوں کے اوپر جائیں گے تو چھت کے اوپر دسترخوان بچھا ہوا ہے، دوست تشریف لے جائیں اور لنگر سے اند اللہ معجور ہوں.